अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान 17वीं आयत हम पढ़ रहे हैं, इसी से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो हमारी इस वक्त करंट सिचुएशन है, जिसके बारे में सभी मुंतजर हैं कि देखें मुस्तकबिल के पर्दे से क्या ज़ाहिर होता है, जंग की जो बात है, तो इसको मजाक का हिस्सा मत बनो। अल्लाह से आफियत मांगे, दुआ मांगे कि अल्लाह जंग से बचा के रखे। अमन बहुत कीमती चीज है, और इसकी अहमियत का एहसास तब होता है जब आपको बदअमनी का सामना करना हो। और वैसे भी जो हमारे हालात हैं पॉलिटिकल, जो हमारे इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, जो हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, हम जंग के इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक मोटा सा सवाल है मेरा, आपकी ट्रेनें चलती हैं? कितनी, कितने परसेंट आपके मुल्क में ट्रेनें चल रही हैं? जब जंग होगी तो क्या आपके पास ट्रेन का ऐसा सिस्टम है कि आपकी फौज, उनका असलहा ट्रांसपोर्ट हो सके? सोचने की बात है ना। सबसे अहम चीज तो मोबिलिटी होती है ना, आर्म फोर्सेस को ट्रांसपोर्ट करना। ये बहुत बड़ा काम होता है, टाइम पर पहुंचना। कैसे करना, बहुत सारे सवाल हैं। और फिर हम जंग की सूरत में जाहिरा कारोबार तो रुक जाएंगे ना। तो जब ऑलरेडी हम 2020 से एक क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और आप सब इससे भुगत रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? और बिजली का क्या करेंगे? जंग के दौरान बिजली की जरूरत तो पड़ती है ना, बहुत सारे काम अब आपके बिजली से ही होने हैं, है ना। ड्रोन हमला करने लगे हैं, टारगेट से अटका रहे हैं, बिजली चली गई। मैं मजाक नहीं कर रही, क्या करेंगे? क्या आपके ऑपरेशन थिएटर्स में नहीं चली जाती? चली जाती है ना। तो यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि बिजली नहीं जाएगी? ये और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ये तो मैंने दो तीन मेन बातें की। और सबसे अहम बात है कि इस वक्त क्या फौजी कयादत पर अवाम को भरोसा है? क्या फौजी कयादत को अवाम पर भरोसा है? क्या हुकूमत को फौजी कयादत पर एतबार है? क्या फौजी कयादत को हुकूमत पर एतबार है? नहीं है ना। तो जंग फौज थोड़ी लड़ती है तनहा, पूरा मुल्क मिलके लड़ता। तो कैसे लड़ेंगे? इसलिए मजाक में मत इस बात को डालें और अल्लाह से खैर मांगे। और जंग के लिए सबसे पहली चीज इत्तेहाद है। वस्बिरु वस्वाबिरु व राबितु। तो राबितु क्या होना है, मजबूत क्या क्या होना है? हम, आपको सभी कुछ पता है। तो इसलिए अल्लाह ना करे कि हम किसी आजमाइश में आए और हमको ये सदमा और हमें देखना। तो बाकी तो फजूल बातें हैं। अल्लाह सबको हिदायत अता करे, आमीन। और अल्लाह हमें सही फैसलों की तौफीक दे। और बल्कि जब आप मजबूत और मजबूत होते हैं तब भी क्या जंग बस ऐसे ही जाके जीत ली जाती? जो इस्लाम की तारीख है, जो जंगें जीती हैं, उनमें भी क्या नुकसान नहीं उठाया? उठाया ना। बदर में, बदर से शुरू कर लें आप, और जितनी जंगें जीती सभी में देख लें, तो जंग आखिरी हल होता है। और ये भी तब अपनाया जाता है जब कोई रास्ता ना बचे, और तब अपनाया जाता है जब आप जंग के लायक। तो अभी तो हमारी सूरत हाल ये है कि हम लोग एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक नहीं है, एक हुकूमत के तहत पार्लियामेंट में बैठने के लायक नहीं है। बॉर्डर पर क्या लड़ेंगे? तो इसलिए पहले तो हम खुद को बेहतर करें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह फजल करेंगे। हम बेहतर हो जाएंगे, जंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मजाक नहीं कर रही।
اگر ہم بہتر ہو جائیں گے تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ابھی آپ نے دیکھا وہ کل عاصم منیر صاحب کا جو بیان تھا، پتا نہیں کس دھند میں ہوتے ہیں یہ لوگ. وہ ایران نے کیا نا حملہ بقول میڈیا کے، پتا نہیں کتنا صحیح کتنا غلط، کہ انہوں نے پتا نہیں 10 ٹینک پکڑ لیے ہیں اسرائیل کے اور کتنے فوجی پکڑ لیے ہیں. مجھے تو ڈاؤٹ ہے، اینی ویز انہوں نے پکڑ لیے. تو عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جی ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ضرورت پڑی تو ہم اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، تو فلسطین کی تباہی کا منظر بیٹھ کر کیوں دیکھا آپ نے؟ اور آپ اپنی لائن آف کنٹرول تو سنبھال نہیں سکتے. بلوچستان کا مسئلہ آپ سے حل نہیں ہو رہا. آپ نے کیا کرنا فلسطین جا کر؟ بلوچستان میں بھی مسلمان ہی بستے ہیں، ان کی زندگیاں بھی اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی ایک فلسطینی مسلمان کی ہے. تو بلوچستان کا مسئلہ تو حل کراؤ. یہ تو بتاؤ ہمیں کہ وہاں پر کیا ہوا، پارا چنار کا کیا بنا. اس کی تو ہمیں آپ نیوز نہیں دے رہے، اپ ڈیٹ نہیں دے رہے. پارا چنار آپ کے انڈر کنٹرول کیوں نہیں ابھی تک آیا؟ ہمیں بھی تو سمجھائیں. اور اپنے ملک کے ایک صوبے کو پورے ملک سے کاٹ کر آپ بیٹھے ہیں اور بات آپ کر رہے ہیں ہم اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ہیں. سمجھ سے باہر ہیں باتیں. آپ سے جعفر ایکسپریس تو ریلیز نہیں کرائی گئی. اور کہا گیا جی 21 لوگ مارے گئے صرف اس میں. اور اگلے ہی دن بلوچستان گورنمنٹ نے 200 تابوت بھیجے. تو تابوتوں میں کیا تحفے بھیجے تھے؟ اور جب پوچھا گیا کہ اگر 21 لوگ مرے ہیں جعفر ٹرین کے مسئلے میں تو یہ 200 تابوت، تو کلیئرلی کہا بلوچستان کی گورنمنٹ نے، ان کے اسپوکس پرسن نے، کہ ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. یعنی کیا ہمارے ماتھوں پر کیا لکھا ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں 21 لوگ مارے گئے ہیں، تابوت آپ 200 ڈسپیچ کر رہے ہیں. کیا تابوتوں کے اندر بھیج رہے ہیں آپ بھائی؟ کھانا بھیج رہے ہیں؟ پیسے بھیج رہے ہیں؟ کیا بھیج رہے ہیں؟ عجیب مذاق ہے نا. اور مجھے واقعی کل حیرت ہوئی کہ اس بیان کا کیا مقصد ہے. اور اس پر آپ ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ بھارت کی اس دھمکی کے جواب میں آپ کے ہائی آفیشلز، بلو کالر آفیشلز، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب کی طرف سے کوئی بیانیہ نہیں آیا. سطر کیا بولی یہ بتائیے؟ بڑا جواب دیں گے. کون کہہ رہا تھا؟ شہباز نہیں، انہوں نے جملہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہی جواب دیں گے جو 2019 میں دیا تھا. پھر سارے اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی والے. خیر مجھے تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے ہائی انسٹیٹیوٹس آپ جو ہیں ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں. کچھ تو سوچ کر بیان دیجیے. آپ بھارت سے تو نپٹ نہیں پا رہے. اچھا، جب اسرائیل نے فلسطین کو ٹیک اوور کر کے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ اسرائیل کو ایک ملک کی حیثیت سے ختم کر دیا جائے، تب تو کسی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی. اور اب ہم اسرائیل پر حملہ کر دیں گے. آپ حملہ کریں گے؟ آپ کا تو نتن یاہو نے شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ کی حمایت کی وجہ سے ہم پر شرائط آسان ہوئی ہے. 2 ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے، سعودیہ پر، پاکستان کا. آپ ہمیں بالکل مت بتانے کی کوشش کریں کہ آپ مجاہدین ہیں. آپ کے جہاد کا حال تو نتن یاہو نے بتا دیا ہے. سنیں اس کی اسپیچ سنیں نتن یاہو. بس جی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ کیا ہے؟ جھوٹ. کل آپ نے کیا صفت پڑھی مومنین کی؟ سب سے پہلے الصابرین، صبر کرنے میں. تو صبر تو ہے ہی نہیں نا، کسی میں بھی نہیں ہے. بچوں کا بھی حال یہ ہے کہ آج ابھی اسی وقت، ورنہ میرا موڈ خراب. پھر صادقین، سچے اپنے کال اور فیل میں ہو. چلو چپ ہی کر جاؤ، کچھ مت بولو بھائی، بے بس ہے. لیکن آپ دیکھیں کال اور فیل دونوں میں جھوٹ ہے. اور جب کریم کا دیکھیں نا، اصل میں بات یہ ہے جو ہائی آفیشلز ہیں وہ پڑھ لکھ کر آئے ہیں نا، اور وہ اتنی پوری دنیا سے ملتے ہیں، اور پھر ان کا یہ حال ہے. تو جو ایک عام ریڑی والا ہے، جو ایک عام کلرک ہے،
جو رکشے والا ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ وہ تو ویسے بیچارہ جاہل ہے، اس کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ کنویں کا مینڈک ہے نا، یعنی کہ رکشے والے نے ایک ہی ایریے میں زندگی گزار دی رکشہ چلا چلا کر. تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے جب ان کا یہ حال ہے، جن کے لیے کعبے کے دروازے کھولے جاتے. تو سچائی سے تو بہت ہی دور آ گئے. والقانتین، اور فرما بردار ہے. میں نے آپ سے کہا تھا یہ ایک دوسرے سے ریلیونٹ ہے. پہلی چیز ہے صبر. صبر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، سچ بھی نہیں بولا جا سکتا. تو صبر ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، کوئی چیز فوراً رونما نہیں ہوگی، ہر چیز اپنا ٹائم لیتی ہے. فور ایگزامپل، آپ کو بخار ہو گیا، فوراً ہو جاتا ہے نا، نظر فوراً آتا ہے، ہوتا تو وہ بھی گریجول ہے. اینی ویز آپ کو بخار چڑھ گیا، اب آپ کہیں کہ میں دوائی کھاواں تو ٹھیک ہو جاواں، یہ نہیں ہوگا. آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ایٹ لیسٹ 5 دن، ہے نا. کسی وجہ سے بخار چڑھا نا، اور ڈاکٹر پھر اینٹی بایوٹک دے گا، اور پہلے 3 دن تو آپ کو 2 گھنٹوں بعد بخار چڑھے گا، پھر وہ 3 ڈوز آپ کے اندر جائے گی اینٹی بایوٹک کی، پھر بخار کا گیپ بڑھے گا، اور 5 دن بعد بھی ضروری نہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، ہو سکتا ہے 10 دن لگے، 15 دن لگے. اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم، اللہ نوز ہاؤ لانگ. اسی طریقے سے ہر کام پروسیس کے ساتھ ہو. تو سب سے پہلے انتظار کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ و ہارون دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، فرعون کی قوم کو، یہ بہت ظالم ہے، تو نے انہیں مال اس لیے دیا کہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں. اللہ نے جواب دیا میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر دیا، اب چپ کر کے اپنا کام کرتے رہو، آئی ول ڈیسائڈ دا رائٹ ٹائم، ہے نا. باقاعدہ اللہ نے کہا نا، اور پھر پتہ نہیں کتنے سالوں بعد جا کے فیصلہ آیا. حضرت یونس نے کیا کیا تھا؟ صرف صبر کا دامن ان سے وقتی طور پر چھوٹا تھا نا، کہ آپ اپنی امت کو بتایا کہ عذاب آئے گا، اور ان کے رسپانس کا انتظار کیے بغیر اور اللہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر چلے گا. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی دعا کر رہے تھے نا، تو اللہ نے کہا کہ آپ کی ہجرت تو ہم نے طے کر دی ہے، پر مچھلی والے یونس کی طرح مت کیجیے گا، انتظار کیجیے. تو صبر پہلا سٹیپ. صبر ہمارے اندر تحمل پیدا کرتا ہے چیزوں، برداشت. تحمل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اٹھانے کی طاقت. صبر کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے صداقت کا استعمال کرنا، یعنی قول اور فعل میں یکساں ہو جانا. نیک دکھانا نہیں، خود کو نیک بننا. اچھا دکھانا نہیں، اچھا ہونا. اب جس میں صداقت آ گئی وہ سچا انسان بن گیا، اسے فرما بردار ہو جانا چاہیے، اسے ریڈی رہنا چاہیے. آپ کی آرم فورسز ایسی تیار ہوتی ہیں بیسیکلی، سب سے پہلے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے برداشت کی، ایکسرسائز، پی ٹی، صبح اٹھانا، دوڑانا. کیا ہے؟ صبر سکھاتے ہیں نا. کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ، اچھا 10 منٹ بس کھڑے رہو، ہلنا نہیں. یہی کرتے ہیں نا. کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ دماغ خراب ہے؟ نہیں، صبر کرنا سکھاتے ہیں. کیونکہ جنگ میں سپاہی صبر نہیں کرے گا تو کام کیسے کرے گا؟ تو زندگی بھی تو ایک محاذ ہے، ایک جنگ ہے. لہٰذا ان کو مختلف، جیسے پنجوں کے بل لیٹ جاؤ، بازو زمین پہ نہیں لگانے، تھوڑے اوپر. اب وہ لیٹے ہوئے ہیں، اب وہ ایک ایک 1.5 منٹ ان کو موو کرنے کی اجازت نہیں دیتے انسٹرکٹر. یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ برداشت پیدا کرنے کو. ٹھنڈے پانی کے اندر، ندیوں میں یا ویسے بھی ان کو یعنی کہ بٹھائیں گے، اور بلا وجہ 2-2 گھنٹے بٹھائیں گے، کیونکہ جنگ میں سچویشن پیش آ گئی تو ان میں اتنا پیشنس ہونا چاہیے کہ بیٹھے رہے. مکھی بیٹھ رہی ہے، کان میں گھس رہی ہے، وہ نہیں ہلنا، گھسنے دو. یہ ہے صبر، یہی اللہ آپ کو سکھاتے ہیں. صبر کے بعد فوجی مضبوط ہو جاتے ہیں نا اندر باہر سے. وہ میں مثال کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم پہاڑوں کا رخ موڑ دیں گے، پہاڑ جو ہیں ہم توڑ دیں گے، دریاؤں کا رخ موڑ دیں گے، وہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی تھوڑی آ بھی گئی ہوتی ہے چیزوں کو فیس کرنے کی. تو وہ پھر صرف زبان کے نہیں رہ گئے ہوتے،
जो हैं मुजाहिद, वो सचमुच बन गए होंगे। उसके बाद थर्ड लेवल आता है कनूत का, बी रेडी, बी रेडी, रेडी रहो। लिहाजा फौजियों को बहुत अच्छी तरबियत दी जाती है कि उनको बार बार ऐसा किया जाता है कि इमरजेंसी सायरन बजा दिए जाते हैं और उनको 1.5 से 2 मिनट में तैयार होकर फील्ड पर पहुंचने, जो उनकी ड्यूटी है, जहाज उड़ाना है या शिप चलाना है या टैंक चलाना है, बी रेडी। कुनूत यही है, रेडी हो जाओ, रेडी होके खड़े हो जाओ, जो हुक्म है पूरा करने के लिए तैयार। तो ये इसी तरह लेवल्स चलेंगे। जब तुम्हारा कोलो फेल यकसा हो जाए तो फिर तैयार हो जाओ, जो ड्यूटी तुम पर लगे, हालात के मुताबिक है ना, जो हालात होंगे वही काम किया जाएगा। तो आज के दौर में सबसे अहम काम क्या है? जंग करना नहीं, बेवकूफी है आपकी। इस वक्त सबसे अहम काम है लोगों में कुरान का असल शऊर पैदा करना, क्योंकि मुसलमान उम्मत खुद नहीं जानती कि इस्लाम क्या है। कल मैंने आपसे अलबारका में एक वीडियो शेयर की थी एक इंडियन टीचर की, वो असल में आईपीएस की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी दीन नहीं सिखा रहे, लेकिन वो बता रहे हैं क्योंकि इंडिया का एक बड़ा मसला है ना हिंदू मुसलमान, तो आईपीएस ऑफिसर्स को इसका शऊर दिया जाता है कि किस तरह से हैंडल करना है कि हिंदू मुसलमान टकराव ना हो। तो उनको हिंदू मत और इस्लाम की बुनियाद समझाई जाती है। आपने उस बंदे के बयान देखा, आपने उसकी कैलकुलेशंस देखी, वो सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर को पढ़ाने वाला टीचर है। आपने उसकी कैलकुलेशंस देखी? नहीं देखी, ज्यादातर ने नहीं देखी, इसीलिए आपके चेहरे इतने वो खाली है। मैं उस बंदे का काम देख रही थी और मैं हैरान हो रही थी, और जो बात वो बंदा समझ रहा है वो हमें अभी तक समझ नहीं है। हालांकि वो दीन के लिए नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाह रहा है कि मुसलमानों की मेंटेलिटी क्या होती है, और बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर तुम्हें कैसे मुसलमानों को हैंडल करना है। वेरी गुड। क्योंकि उसने इस्लाम को किसी मुसलमान के पास बैठ कर नहीं ना समझा, देवबंदी या वाबी या शिया के पास ही समझा, उसने कुरान से समझा है ना। तो जो वो बता रहा है वो दुरुस्त बता रहा है। और मुसलमानों का हाल ये है कि आप दीन सीखते हैं या देवबंदियों से या बरेलवियों से या वाबियों से या शियों से या सुन्नियों से, तो फिर आपका इस्लाम तो है नहीं। या आप देवबंदियत सीखते हैं या वहाबियत सीखते हैं या तशय्युद सीखते हैं। इस्लाम कौन सीख रहा है भाई? इस्लाम पर लोगों को इकट्ठा करना, कुरान और हदीस पर लोगों को इकट्ठा करना। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है तालीम की, दीन और दुनिया दोनों की, और बेसिकली दीन की। जब दीन का शऊर आ जाएगा ना तो लोग खुद ब खुद बाकी सब कर लेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा मुसलमानों को मुसलमान बनाकर एकजुट करने की जरूरत है, मुत्तहिद करने की जरूरत है, और ये इत्तेहाद सिर्फ एक चीज से आ सकता है, कुरान से, कुरान और हदीस। तो फोकस करें इस पर, मुसलमानों को मुसलमान बना दीजिए ताकि सब एक हो जाए। और जब ये सारी बात फलस्तीन की चल रही थी ना, तो एक हिंदू पंडित है और सियासत से भी उनका थोड़ा ताल्लुक है, तो उनसे वो पूछने लगे कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। तो उस बंदे ने बड़े अच्छा जुमला कहा, मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने कहा, लेकिन कहा सही उसने। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद अक्सा के लिए यहूदी और ईसाई एक हो सकते हैं तो मोहम्मद साहब की उम्मत एक क्यों नहीं हो सकती, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात तो सच है ना, मगर बुरी लगी मुझे, क्योंकि उसने जो सवाल उठाया वो नहीं सुनना चाहती मैं, पर सच तो वही है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो यहूदी और ईसाई एक हो सकते हैं तो फिर मोहम्मद साहब की उम्मत एक क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम लोगों ने इस्लाम तो चुना ही नहीं है, हम सब अपने अपने आबाई दीन पर खड़े हैं। लिहाजा आप किसी को भी कहें कि अल्लाह का हुक्म ये है इस बारे में, किसी भी बारे में, तो वो कहेगा अच्छा साडे अम्मी अबू हनफी सन। तो फिर आबाई दीन पर होना भाई, फिर इस्लाम का दावा ना करो। इस्लाम आबाई दीन नहीं है। तो इस वक्त दीन की सबसे बड़ी खिदमत ये होगी कि लोगों में दीन का सही शऊर पैदा कर।
جنگ لڑنے کا مرحلہ ابھی آگے چل کر آئے. تو بہرحال جی، صبر کے بعد صداقت قول و فعل کی یکسانیت کا نام. اور جب یہ یکسانیت آ جائے تو پھر آپ کام کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اب آپ ریڈی ہو جائیں اللہ کے فرما بردار بندے بن کر اس کے حکم کے لیے. اور اس کا حکم اب وحی کے ذریعے تو آئے گا نہیں، جبرائیل آ کے تھوڑی بتائیں گے آپ کو یا مجھے کہ کیا کرنا ہے. ہمیں حالات کے تقاضے دیکھ کر اپنا رستہ چننا ہو. سیرت کی روشنی. والمنفقین، اور پھر مال خرچ کرنے والے ہوں. کیونکہ کوئی کام جی دنیا میں پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا. دین کے کام کے لیے بھی پیسہ درکار. آپ کوئی نیکی پیسے کے بغیر نہیں کر سکتے. کیسے کریں؟ تو پیسہ دین پر خرچ کرنا. ہاں بس یہ دیکھیں کہ آپ صحیح جگہ پر خرچ کریں، قابل اعتماد لوگوں پر خرچ کریں، تحقیق کریں دینے سے پہلے. تو مال خرچ کرنا اور بہت خرچ کرنا، جیسا کہ کل میں نے آپ کو انفاق کے بارے میں بتایا کہ انفاق ہے ضرورت سے زائد مال کو استعمال کر دینا اللہ کی راہ. 2-4 ہزار خرچنے کا نام انفاق نہیں ہے. اور انفاق وہ صدقات ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ کیے جائیں. ہم میں سے 99% لوگ صدقات اپنی مشکلات ٹالنے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ انفاق فی سبیل اللہ میں نہیں آتا. انفاق فی سبیل اللہ وہ ہے جو دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں کیا جائے. والمستغفرین بالاسحار، اور اس کے بعد وہ استغفار کرتے ہیں صبح کے اوقات میں، سحری کے اوقات میں. یہاں سے ہم نے باقاعدہ پڑھنا کہ اتنے سارے کام کر کے، صبر کر کے، قول و فعل کی یکسانیت پیدا کر کے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر اور صدقات کثیرہ کرنے کے بعد بھی وہ یہ گمان نہیں کرتے کہ ہم تو بڑے ہی نیک ہیں، ہم نے تو تیر مار لیا. ابھی پھر معذرت کے ساتھ، لیکن میں کہیں بغیر رہ نہیں پاتی، ابھی جب رشاد بھٹی صاحب نے آپ کے چند چنیدہ علماء کا انٹرویو کیا، آپ نے دیکھا ان میں کوئی عالمانہ شان؟ کوئی عالمانہ شان؟ صداقت دیکھی ان میں؟ برداشت دیکھی؟ اور استغفار؟ آپ نے دیکھا وہ کتنے ایروگینٹ تھے، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی وہ کتنے ایروگینٹ ہے. آپ کے تو کریم کے لوگ ہیں نا، آپ کے ایک ایک سیکٹ کا آئینہ ہے وہ فیس ہے اپنے اپنے سیکٹ کا. اس وہ 1 لاکھوں کی ترجمانی کرتے ہیں. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب رہنماؤں کا حال یہ ہوگا تو فالوورز کا تو کہنا ہی کیا ہے بھائی. لیکن مومنوں کا حال یہ ہے کہ سارا کام کرنے کے بعد بھی روتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اسی آیت کے تحت حدیث ہے تفسیری، کہ اماں کہتی ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مستغفرین بالاسحار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں، یہ وہی ہیں جو نیکوکار ہیں، جن میں یہ صفتیں ہیں. تو اماں کہنے لگی کہ وہ تو اتنے نیک ہیں پھر بھی استغفار کرتے ہیں. تو آپ نے کہا عائشہ وہ نیک ہے تبھی تو استغفار کرتے ہیں، اور اس بات سے خوف کھاتے ہیں کہ نمود و نمائش کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، یا کسی اور غلطی کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. تو استغفار کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو نیک ہوتا ہے، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے. جو جتنا جاہل ہے وہ اتنا اکڑا ہوا ہے، وہ تو غلطی مانتا ہی نہیں. تو اپنی غلطی کو ماننا اور اللہ سے استغفار کرنا، اور خاص طور پر پچھلے اوقات میں، مطلب کیا ہے؟ تہجد کے لیے اٹھنا، تہجد پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے رو رو کر استغفار مانگتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ قبولیت کا وقت ہے. تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ جی میں نے کام تو کیا، شاید شان نہیں ہوا تو ہمیں معاف کر، کمی رہ گئی تو ہمیں معاف کر دے، کوئی دکھاوا ہو گیا، کوئی غلط بات ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے کام کو قبول فرما دے.
تو یہ مومنوں کی شان ہے جی، یہ مومنوں کی شان ہے۔ اگلے دن ایک دینی تقریب میں شریک ہوئی، تو وہاں پر ایک صاحب آئے ہوئے تھے، بڑے اچھے تھے، بہت اچھے تھے۔ تو ان کا انٹروڈکشن کرایا گیا کہ جی فلاں فلاں جگہ پڑھاتے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ۔ وہ آئے اور بات انہوں نے جس موضوع پر کرنی تھی، کہنے لگے اس سے پہلے میں اپنے انٹروڈکشن میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا، اور پھر انہوں نے اپنے بارے میں جو ایک دو باتیں چھوٹ گئی تھی نا وہ بتائی۔ مجھے اتنی حیرت ہوئی، مجھے واقعی حیرت ہوئی کہ جب آپ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور آپ کو مہمان خصوصی بنایا گیا ہے، اور جو انہوں نے بتایا اس میں بتانے والی بات کوئی نہیں تھی، بس وہ ایک دو ان کے عہدے کہ وہ کس کس عہدے پر کام کرتے رہے وہ چھوٹ گئے تھے، تو انہوں نے بتایا پہلے۔ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر بتایا اور پھر کہنے لگی میں نے اس لیے بتایا کہ جب تک لوگوں کو پتا نہ چلے کہ اگلے کی کیا حیثیت ہے، لوگ بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ کی تو پہلے ہی حیثیت بتا دی گئی، اگر آپ نے 6 عہدوں پر کام کیا 4 تو بتائے ہی گئے نا۔ یعنی اس قدر ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور آپ نبیوں کو دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے نا، بیٹھ گئے مسجد میں، لوگ جمع ہوئے قباء میں، مسجد تو خیر بعد میں بنی۔ کلثوم الحدم مہمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان تھے، سوری مہمان کہہ دیا۔ جو قباء کے سردار تھے کلثوم بن الحدم، وہ میزبان تھے۔ تو ان کا یعنی کہ صحن تھا، ان کا پلاٹ تھا، باغ سا تھا، وہیں پر بیٹھے، وہیں پر پھر مسجد قباء تعمیر ہوئی، تو وہاں پر بیٹھے سب صحابہ، سارے مہاجرین آ گئے، آپ بھی آ گئے، سب بیٹھ گئے۔ اب لوگ آتے ملتے اور کسی کو پتہ نہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ سب کا ایک جیسا حال۔ تو ابو بکر جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے، اور شاید ان کے کپڑے زیادہ بیٹر تھے یہ کیا، لیکن بہرحال لوگوں کو مغالطہ ہوتا کہ یہ نبی ہے، یعنی کہ پوچھتے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ اشارہ کرتے، تو ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ لوگ ان کو سمجھتے اور آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ، تو وہ کہتے نہیں یہ نبی ہے۔ تو 2 3 دفعہ جب ہوا تو پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے اور اپنا جو ان کی چادر انہوں نے لی تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایسے کر دیا، شیڈ کر دیا، تاکہ پتہ تو چلے کہ نبی آپ۔ اور یہ ہمیشہ رہا۔ انس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان آتے تو جہاں جگہ ہوتی بیٹھ جاتے، باہر سے آنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، بتانا پڑتا تھا۔ اور کوئی اپنا تعارف نہیں کبھی کرایا، عظیم الشان قسم کا۔ ایک صاحب آئے، انس کہتے ہیں، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بیٹھے ہیں، تو قریب آئے تو ان پر آپ کا روب طاری ہو گیا، کانپنے لگے ہو، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو آپ نے ان سے کہا مجھ سے کیا ڈر رہے ہو، میں تو ایک بیوہ عورت کا بیٹا ہوں جس کے پاس کھانے کے لیے سوکھے گوشت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، بولو کیا بات ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں، آپ بادشاہ بن چکے تھے، مدینے کے حاکم تو بن ہی گئے تھے، اور پھر آپ اللہ نے آپ کو عرب کا حاکم بنا دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ۔ تو عمر کا آتا ہے کہ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے تو لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں جب میں چھوٹا تھا نا تو میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرا باپ غریب آدمی تھا، کھانا لے کر جانے کی میری حیثیت نہیں تھی، تو بکریاں چراتا تھا اور وہاں جڑ بیریوں سے بیڑ توڑ کر تو کھاتا تھا، اکثر میں پیلو کے بیڑ کھا کے پیٹ بھر لیتا تھا، اور پھر رات کو گھر آتا تو کبھی کھانا ملتا اور کبھی نہ ملتا، تو بس ایسے وقت گزارا، اور میرے پیر میں جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، پہننے کا تھا ہی نہیں، پیسے ہی نہیں تھے میرے باپ کے پاس۔ تو یہ کہہ کر عمر چپ ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ کیوں بتایا؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں، مجھے خیال آ رہا تھا بہت بڑی سلطنت ہوگی، بہت بڑا بادشاہ ہو گئے ہوگے، تو ذرا میں نے کہا اپنی اوقات تو یاد کروں، لوگوں کو بتاؤں میں تھا کیا اندر، دماغ کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس قدر عاجزی ہوا کرتی تھی لوگوں میں، یہ فرق کا لیول چیک کریں۔ ابو بکر کے ہاتھ پر جب بیعت کی گئی، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، تو سقیفہ بنی سائدہ محلہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر انصار نے ڈسکشن شروع کی کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، سعد بن عبادہ خلافت کے لیے امیدوار تھے،
اینی ویز یہ اطلاع جب ملی، بحث ہوئی، انصار مہاجرین میں جھگڑا بھی ہوا، ہاتھا پائی بھی. مہاجرین کہہ رہے تھے ہمارے ماں بہن سے ہونا چاہیے، انصار کہہ رہے تھے ہمارے ماں بہن سے ہونا چاہیے. اچھا دونوں گروہ اس بات پر مان گئے کہ ایک انصار میں سے ہو جائے، مہاجرین میں سے ہو جائے. اچھا یہ اطلاع پہنچی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، مسجد نبوی میں، تو ظاہر سینئر صحابہ پہنچے وہاں. تو جیسے ہی انٹر ہوئے نا، عمر نے ذہن بنا لیا، بہت ذہین تھے عمر ماشاء اللہ. تو جیسے ہی انٹر ہوئے نا، سلام کے بعد عمر نے کہا بھائی میں تو ابو بکر کے آ کے بیعت کروں. اور ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، بیعت کر لی. پھر ایک کے بعد ایک سب نے بیعت کر لی، مہاجرین بھی انصار، دو چار لوگوں کو چھوڑ کر. تو اب ابو بکر کو ہانا کا موقع ہی نہیں ملا بیچارے کو. خیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ تو تم لوگوں کی بیعت ہے، کل اعلان اگر بیعت ہوگی تو پھر میں قبول کروں گا اس ذمہ داری. تو نیکسٹ ڈے مسجد میں بیعت کروائی. ٹھیک ہے، اناؤنس کیا گیا فجر کی نماز کے بعد کہ بھئی بیٹھ جاؤ اور آج خلیفہ کا چناؤ ہوگا، ہم نے ابو بکر کو چنا ہے. جو لوگ آئے اور بیعت کر کے لوگوں نے ٹوٹ پڑے بیعت کے لیے. ابو بکر پر سب اکٹھے ہو گئے، بلکہ ابو بکر نے کہا عمر کو کہ عمر کیا مجھے تم نے فتنے میں ڈال دیا. تو عمر نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر میں جانتا تھا کہ آپ کے سوا لوگ کسی ایک بندے پر متفق نہیں ہوں گے. خیر تو ابو بکر بیعت ہو گئی، خلیفہ چن لیے گئے. بیٹھ کر سرکاری کام دیکھ رہے تھے، ڈسکشن صحابہ سے کر رہے تھے. تو ایک بچی کھڑی بار بار، بچی چھوٹی بچی 7-8 سال کی، تو وہ بار بار ابو بکر کو دیکھ رہی تھی. یہ کافی دیر سے کھڑی تھی. پھر ابو بکر سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا بیٹی کیوں کھڑی ہو، کیا کام ہے؟ تو کہنے لگی میں ذرا سوچ رہی تھی کہ ہمارے ابا اور چاچا وغیرہ تو جہاد پر گئے ہوئے ہیں، تو گھر میں ہم صرف خواتین ہیں، تو آپ آتے تھے ہمارے گھر کا کام کر جاتے تھے سارا. تو اب آپ تو خلیفہ بن گئے، میرے گھر کا کام کون کرے گا؟ تو ابو بکر نے کہا میں کروں گا. خلیفہ بناؤں تو کیا ہوا، تم کیوں فکر کر رہی، میں کروں گا. آپ ان کے مزاج کو چیک کریں. خلافت سے پہلے بھی وہ صاحب حیثیت آدمی تھے، مگر ان کے مزاج کو چیک کریں. یہاں کیا حال ہے، یہاں پر ان کی گاڑیوں کے دروازے بھی شوفر کھولتے ہیں، جسے وہ بھی نہیں کھلتے نا لائقوں سے. جی جی اللہ اللہ. بہن کہہ رہی ہیں کہ پرسوں ان کو پروٹوکول دیکھنا پڑا شہباز شریف صاحب کا، تو آدھا گھنٹہ سے زیادہ جو ہے سب کچھ بند رہا. ان کو اندازہ نہیں، ان لوگوں کو یہ اتنے جاہل لوگ ہیں اور ان کے ارد گرد کے علماء اتنے ظالم اور جاہل ہیں جو یہ سوال نہیں اٹھاتے پارلیمنٹ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور ایک دو لوگوں نے وہ لگائی ہوئی تھی چھابڑیاں، ٹھیک ہے، تاجر تھے اور انہوں نے وہاں چھابڑیاں لگا لی. تو لوگ رک رک کر سامان لینے لگے، تو رستہ بند ہونے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو مسلمانوں کا راستہ تنگ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت. ان کو اندازہ نہیں ہے. اور جب یہ پروٹوکول کے لیے رستے بند کرتے ہیں اور وہ گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹے بھی بند رہتے ہیں، تو آپ دیکھیے کتنی میڈیکل ایمرجنسیز ہوتی ہوں گی. کسی بچے کے پیپر کا ٹائم ہو سکتا ہے، کسی کی شادی بیاہ کا ٹائم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. سارا جم کر دیتے ہیں اور اتنا ٹائم، ہاں اتنا ٹائم لیگ کر جاتا ہے نا. تو مجھے حیرت اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو واقعی جاہل ہیں. جو علماء ہیں، جو پوری ایک آپ کی وزارت مذہبی امور ہے، چلیں آپ بڑے کمزور لوگ ہیں، آپ سود ختم نہیں کرا سکتے، تو کم از کم ان باتوں کی تو آواز اٹھائیں. لیکن نہیں، کیسے کریں گے؟ تو جو بندہ جتنا بددیانت ہے نا وہ اتنا ڈرا ہوا ہے. سادہ سی بات ہے. وہ اتنا کرتے ہی ہیں نوٹ کے لیے وہ تو آگے جائے. کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ لوگ ہمیں کتنا ناپسند کرتے ہیں. سائڈ سے جانا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب امیر معاویہ نے صرف ایک پین رکھا تھا، ایک پین دروازے پہ، شروع سے سردار فیملی سے تھے، تو وہ ایک ذرا ان کو روب کا شوق تھا، تو شام کے ایک صوبے کے، پورے شام کے نہیں، ایک صوبے کے خمس کے جو ہے وہ بنائے گئے تھے گورنر، تو وہاں پر انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک چوکی دار ہائر کر لیا کہ جو آئے تو بس اندر آ کے بتاؤ. تو عمر تو ہر چیز پر نظر رکھتے تھے، انٹیلیجنس تھی ان کی پراپر. تو ان کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے لیٹر بھیجا معاویہ کو، اور اس میں بڑی خوبصورت بات ہے عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر نے کہا کہ تم نے کیا سوچ کر رکھا بھائی، تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگے. ایک مسلمان جب تم سے ملنے کے لیے آئے تو اسے تمہاری اجازت درکار ہے. تمہیں مسلمانوں کا امیر بنایا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے پاس اپنے مسائل لے کر آ سکے، اور جب وہ مسائل لے کر آئیں گے تو تمہاری اجازت کے طلبگار ہوں گے. ہٹاؤ اس کو، اور میری بات سنو، تمہارا ایمان تمہارا قلعہ اور تمہارا عدل تمہارا محافظ ہے. یہ بڑا جامع جملہ ہے کہ پہلی بات تو اللہ پر ایمان رکھو، جب موت آنی ہے تمہاری جان ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھو اگر عدل کرو گے تو تمہاری حفاظت خود ہی ہو جائے گی. اور اتنی عظیم یہ بات ہے نا، اتنی ڈیپتھ ہے اس بات کے اندر. تو ان کو خوف اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے ظلم کیے اور بے تحاشا ظلم کیے، اور لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں اس لیے. اور جن حاکموں کو عوام پر اعتماد نہیں ہے وہ کیا حکومت کریں. پیسے کے ذریعے، حرام کے پیسے کے ذریعے مقام حاصل کرو، صحیح کہا آپ نے. اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو چوری کرے وہ برا نہیں ہے، جو کہے کہ تو نے چوری کی، لوگوں کو بتائی کہ چور ہے وہ برا ہے. جو برائی کرے وہ برا نہیں ہے، جو برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ یہ دیکھو یہ غلط کام کر رہے ہیں وہ برا ہے. یہ سب کچھ اپ سائڈ ڈاؤن چینج کرنا چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے. اصل میں بے بسی کی وجہ سے چڑھ جاتے ہیں کہ اتنی گرمی ہے، اور ظاہری بات ہے گھر میں بچے انتظار کر رہے ہیں، کسی نے کہیں جانا ہے، کسی نے کہیں پہنچنا ہے، اور وہ بےچارے پھنس گئے ہیں، تو پھر غصہ تو آئے گا نا. تو یہ غصہ اصل میں اپنی بے بسی اور ان کی بے حسی پر آتا ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے جی. میں بھی ایک دن پھنس گئی اسی طرح. تو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ لوگ گاڑیوں سے نکل آئے، تو پھر کھڑے ہو کر وہ باتیں بنا رہے تھے، یعنی کہ گالیاں دے رہے تھے، سمپل سی بات ہے. تو مجھے اتنا رنج ہو رہا تھا کہ ظاہری بات ہے یہ کس قدر بری بات ہے نا، لیکن یہ نفرت آپ ہی لوگوں نے پیدا کی. ہو بادشاہ بن گئے ہیں نا، بادشاہ بن گئے ہیں. امیر کہاں رہے یہ لوگ، بادشاہ بن گئے. ان کو عقل ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جب مارنے کا فیصلہ ہوا امیر معاویہ کو اور عمر بن العاص کو اور علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خارجیوں نے پلان کیا اور تینوں پر ایک دن میں ایک وقت میں حملے کیے گئے، تو صرف علی شہید ہوئے، ان کے نصیب میں شہادت تھی. اور معاویہ ان کی نمازی پڑھانے، معاویہ نماز پڑھانے آئے مگر وہ صحیح کھڑے نہیں، وہ ذرا سے آگے ہوئے اپنی پوزیشن صحیح کرنے، تو وار اچڑتا ہوا کندھے سے ایسے گزر گیا، ہلکی سی زخم آیا، جان بچ گئی. اور عمر بن العاص اس دن نماز پڑھانے نہیں آئے، ان کو بخار تھا، تو انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ آج امامت تم کرا دو. تو وہ پیچھے سے حملہ کیا، پتا تو نہیں تھا بدبخت کو، تو وہ جو بےچارے آئے کھڑے ہوئے وہ شہید ہو گئے، عمر بن العاص بچ گئے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو وہ سو رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، ان کے پریٹینڈ کیا کہ سو رہا ہوں. تو عبد الرحمن بن ملجم نام تھا اس کا. تو آئے، آپ یہ سمجھا کہ مسافر، تو اٹھایا، کہا بھائی فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو وضو کر لو، اور خود بیٹھ کر وضو کرنے لگے. پھر اس نے وار کیا آپ کے سر پر، اس سے آپ شہید ہوئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تمہیں پتا ہے پرانی امتوں میں سب سے بدبخت کون تھا؟
انہوں نے کہا مجھے پتا ہے. آپ نے کہا کون تھا؟ کہنے لگے جس نے قوم سمود کی اونٹنی ماری تھی. اللہ کہتے ہیں نا من اشقا، جو ان میں سب سے بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا. انہوں نے کہا ہاں. آپ سب مسکرائے. آپ نے کہا ہاں صحیح کہا. تو پتا میری امت میں سب سے بدبخت کون ہوگا؟ علیم کا نہیں، مجھے نہیں پتا، اللہ اور رسول جانتے. آپ نے کہا جو اس سر کے بالوں، اس سر کے خون سے سر اور داڑھی کے بالوں کو سرخ کرے، یعنی جو تم پر اٹیک کرے. سر پر اٹیک کیا نا، وضو کر رہے تھے، منہ دھو رہے تھے، تو پیچھے سے بدبخت نے سر پر مارا. تو تلوار کا زخم تھا، کل آپ کی کٹ گئی تھی، وہ پھر خون بہا، سر اور داڑھی سب سرخ ہو گئی. تو آپ نے کہا میری عمر میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو تمہارے سر کے خون سے تمہارے سر اور داڑھی کے بال رنگ دے گا. یہ تھا عبد الرحمن ابن ملجم. اور حضرت علی کو بھی اس نے نیکی سمجھ کر مارا. یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، اسی لیے قرآن کو مضبوط پکڑے. دھوکے میں تھا نا، جہنمی ہے، بدبخت ہے، مگر دھوکے میں تھا نا، اسلام کی خدمت کر رہا تھا نا. حضرت علی کے کفر کا فتویٰ جاری ہو گیا تھا نا کہ علی کافر ہے اور علی کے سارے ہم آئے بھی کافر ہے، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ. تو اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس کو لگ رہا تھا یہ تو بہت بڑی خدمت ہے. تو عقل کے اندھے بن کر جب فالو کریں گے تو دیکھ لیں پھر جہنم میں ہی جائیں گے. اسی لیے عقل کے اندھے بن کر نہیں فالو کرنا. قرآن کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، سوچنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس بات کو حق پایا. حضرت علی نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ابن عباس کو بھیجا. تو ابن عباس ان کے درمیان رہے کافی دن اور سمجھایا. 12,000 کی تعداد تھی، 10,000 چلے گئے تھے، نہیں 8,000 چلے گئے تھے، 4,000 لڑے تھے. پھر وہ ان میں سے میجورٹی تو ماری گئی، باقی جو تھے وہ پھر انڈر گراؤنڈ ہو گئے. انہیں میں سے پھر ایک نے یہ کرتوت کیا. تو ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ ایک ایسا کرو آئے گا جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور جن کی تہجد کے سامنے تم اپنی تہجد کو حقیر سمجھو گے، اور جن کی عبادتوں کے سامنے تم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھو گے، مگر خدا کی قسم وہ اوندے منہ جہنم میں گریں گے. تو کہتے ہیں میں نے اس پر پورا اترتے کسی کو پایا ہے نا تو یہ خارجیوں کو پایا ہے. جب ان کے درمیان رہے تو کہتے ہیں وہ ایسی عبادت کرتے تھے اور ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ میں کہتا تھا کہ خدایا کیا ان سے لڑیں گے ہم، مگر انہوں نے مسلمانوں کا کتنا قتل عام اور کافر کہہ کر کیا. تو آج تک آپ دیکھ لیں بم دھماکے کہاں ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں. اور ابھی آپ نے پہلگام کا قصہ اگر دیکھا ہو تو پہلگام میں جو ٹیررسٹ آئے وہ نام پوچھ پوچھ کر مار رہے تھے. تمہارا نام کیا ہے؟ اچھا کلمہ سناؤ. تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا سازش کرنے والوں میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہی دیکھ لیں کہ جب وہ مسجد پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہاں تو سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں نا، تو ٹیررسٹ کا کیا مذہب ہے؟ ٹیررسٹ کا کوئی دین نہیں. تو مقصد اس بات کا صرف یہ ہے کہنے کا کہ جو استغفار ہے نا اس کا تعلق عجز کے ساتھ ہے، اور عجز کا تعلق بندگی کے ساتھ. علم بہت بڑا تکبر ہے بھائی. جس کو علم کا تکبر ہو جائے نا میں عالم ہوں، بڑا تکبر ہوتا ہے اس میں. تو علم کا بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. ہاں، کیونکہ ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے، کسی کے پاس کوئی حتمی علم موجود نہیں ہے. ساری عمر قرآن کے طالب علم رہیں گے آپ، کبھی آپ قرآن سے بے نیاز نہیں ہو پائیں گے. اور جن کو وہ حقیقی علم ملتا ہے نا، ظاہری علم نہیں، حقیقی. حقیقی سے کیا مراد ہے؟ جو علم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے، وہ تو عاجز ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا اتنی حسین بات ہے، امام مالک کے پاس ایک صاحب آئے مدینہ میں، کہنے لگے فلاں فلاں مسئلے کا حل بتا دو. امام مالک نے کہا میں نہیں جانتا. کہنے لگا کوفہ سے آل تھرو دا وے میں ٹریول کر کے مدینے آیا ہوں، اب میں جاؤں گا کوفہ والے مجھے پوچھیں گے کہ امام مالک نے کیا جواب دیا تو میں کیا کہوں ان کو؟ امام مالک نے کہا بھائی ان سے کہنا. امام مالک نے کہا میں نہیں جانتا. اور یہاں آپ اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے طارق جمیل صاحب سے کوشچن کیا کہ کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول کی تھی؟
تو کہتے ہیں بڑے غصے کے ساتھ آپ میرے بارے میں سوال پوچھے نا, یہ سوال آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سر یہ بات آپ کے نصاب کی کتاب میں لکھی ہے, آپ مجھ سے سوال میرے متعلق پوچھیں, آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ سوال کس سے پوچھیں؟ جا کے شان سے پوچھیں, اداکار جو ہیں, یا اس سے زیادہ مجھے نام نہیں آتے, میرا سے پوچھے, کس سے پوچھے پھر جا کر؟ ایروگینس کا لیول چیک کر. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں. بھئی ہوں گے آپ, میں بحث نہیں کرتی. نہیں, اور کیٹاگوریکلی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات باندھی, یعنی کہ کیٹاگوریکلی پوچھا ارشاد بھٹی نے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں کہا ہے. تو کیٹاگوریکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بات باندھی. حالانکہ ایک عالم کی شان یہ ہے کہ کم از کم یہ مانتے کہ بھائی اس کی سند نہیں ہے, لیکن میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ چلو اگر لوگوں میں اس سے آتا ہے, ہاں کم از کم. وہ جو ایاز ستار قادری صاحب ہے نا, ان سے سوال کیا گیا, انہی کے لوگ کر رہے تھے کہ جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کہانیاں سناتے ہیں, تو کہتے ہیں ہاں کہانیاں تو میں سناتا ہوں, ساری باتیں جو ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی. کہنے لگے ساری باتیں جو ہیں وہ دلیل والی نہیں ہوتی, میں کہانیاں سناتا ہوں, پھر کہانی سن کے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے تو کیا ہے. یہ پھر بھی ایکسیپٹیبل آنسر ہے, پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے. لیکن آپ کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اور آپ یہ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پر جھوٹ مت باندھنا, جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بھائی جب آپ نے کیٹاگوریکلی ذمہ لے لیا تو اب آپ جانے اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے, پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اور اس کے بعد پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں, یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ صحیح ہے. بھائی آپ بہت متقی ہوں گے, بہت پرہیزگار ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, مگر ہم سے یہ تقاضا نہ کریں کہ ہم آپ کو علماء حق میں یعنی مان لیں. کیسے مان لیں؟ بہت تکلیف دہ باتیں, بہت تکلیف دہ بات. وہ ابھی جو وہ ہیں تقی عثمانی صاحب, ان کی ایک پرانی ویڈیو میں دیکھ رہی تھی, تھوڑی پرانی, کچھ سال پرانی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی زندہ اس طرح کام نہیں آ سکتا جس طرح مرنے کے بعد آتا. قبر میں جا کر اس کا اثر و رسوخ اور نفوذ بڑھ جاتا ہے. ہاں آپ کہتے ہیں, کہیں گے کہ میں موحد نہیں ہوں, ہنس کے کہتے ہیں. اب دیکھنا لوگ کہیں گے میں موحد نہیں ہوں, ہنس کے کہہ رہے ہیں ایسے. تو جو دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے, کوئی اور نہیں دیتا. لیکن جس طرح ایک زندہ استاد, باپ, شیخ اپنے اسٹوڈنٹ کو یا اپنے وہ کیا ہوتا ہے مرید کو یا اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے, مرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے, مرنے کے بعد زیادہ دے سکتا ہے, کیونکہ وہ جسم کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اور اب تو وہ روح ہے, روح تو بڑی طاقتور ہے, وہ تو جو چاہے کر سکتی ہے. تو بھائی یہی عقیدہ تو ہندو رکھتے ہیں, وہ اور کیا کہتے ہیں, یہی عقیدہ رکھتے ہیں نا. اور چلے ہندوؤں کو چھوڑیں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ عیسائی نہیں رکھتے, پھر ان کو کیوں مشرک کہتے ہیں؟ ان کو بھی مومن مان لو, حقیقی بیٹا نہیں کہتے وہ اللہ کا. تو یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی صفت کلام کو انسانی شکل میں دنیا میں بھیجا, تو گویا کہ وہ اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے, گویا ایسے ہے جیسے ہمارے لیے ہماری اولاد ہوتی ہے, اس معنی میں ابن اللہ کہتے ہیں. تو پھر ان کو بھی مان لو مومن. اور جو ہندو ہیں وہ تو ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ جو رام تھے, کرشن تھے, جو بھی تھے, وہ مر گئے, تو مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی, تو ان کی روحیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جو کیلاش کا پہاڑ ہے اس کے اوپر مختلف جگہوں پر ان کے گھر ہیں, اور وہ وہاں سے بیٹھ کر رول کر رہے ہیں دنیا کے اوپر. تو جس کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاؤ سارے, کیونکہ کائنات کا بنانے والا تو وشنو ہے اور چلانے والا برہما ہے, بس اور کوئی نہیں. یہ سارے جو ہیں نیک لوگ ہیں. یہ جب مر گئے تو ان کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی, اور ان کو گھر دے دیے گئے کیلاش کے اوپر, محلات بڑے بڑے. اب یہ ہے کہ جو جس کو پکارتا ہے, جس نیک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے, کوئی گنپتی کے ساتھ ہے, کوئی کرشن کے ساتھ ہے, کوئی جو ہے وہ ہنومان کے ساتھ ہے, کوئی رام کے ساتھ ہے, تو وہ اس کا بھکت ہے, یعنی کہ اس کا مرید ہے, اس کا عاشق ہے. وہ جب اس کو پکارتا ہے تو ہنومان جی جو ہے وہ سفارش ڈالتے ہیں برہما سے, اور برہما جو ہے وہ پھر وشنو سے, اور اس کے تحت پھر مدد ہوتی ہے. مدد کرنے والا ایک ہی ہے, وشنو.
اور وشنو کے دیے ہوئے اختیار سے برہما. یہ لوگ تو سفارشی ہیں. تو اگر اس عقیدے پر آپ مسلمان ہیں تو ان کا کیا قصور ہے پھر تو ہر کسی کا قصہ یہی تھا. اور خود کفار مکہ کا عقیدہ کیا یہ نہیں تھا؟ اسی عقیدے پر کافر ہوئے نا. تو اب آپ سوچیں کہ سچ سے کتنا دور ہے یہ، اور یہ کس اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اس جھوٹ کے اوپر کتنوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور اس سب کے بعد ان کا دعویٰ. اچھا ایک اور بات بتائیں، جتنے پروٹوکول آپ کے حکمرانوں کے ہوتے ہیں اتنے پروٹوکول آپ کے مولویوں کے نہیں ہوتے؟ کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ ان کے گھر دیکھیں، ان کے خرچے دیکھیں، کہاں سے آ رہا ہے سارا کچھ. سورس آف انکم پوچھے نا، کوئی نہیں بتا پاتا. تو آپ آج بتائیں گے ہم لگاتے ہیں ذرا اونچا کر کے لگانی چاہیے. نہیں لگانی چاہیے. صرف ایک پرپز ہو سکتا ہے. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اونچا اپنا کیا، 3 سٹیپس اونچا تھا. مقصد تھا کہ لوگوں کو دیکھ سکیں اور لوگ ان کو دیکھ سکیں. تو اس معنی میں اگر آپ سٹیج بناتے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ یعنی کہ نظر آ سکے، تو کوئی حرج نہیں. آپ ڈرامہ کریں، ڈرامہ دیکھنا چاہیں، کچھ بھی، اس کا سٹیج تھوڑا اونچا رکھا جاتا ہے. اس کا مقصد صرف فوکس کرنا، نظر آنا، یہ ہوتا ہے. اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس لیے اونچا کر رہے ہیں کہ پیر صاحب اونچے بیٹھے تو پھر تانوں اللہ ہدایت دے. پیر اگے اڈی پھر دے زمین تے لاؤ بیچارے. ہاں ابھی وہ ملتان کے گدی نشینوں کی تقریب تھی، تو اس کی انہوں نے پتہ نہیں وہ اصلی سونا تھا یا اوپر چڑھایا تھا، مجھے نہیں پتا. ریڈ ویلوٹ ساری لگائی ہوئی تھی، اور گاڑی جو تھی نا ہتھ گاڑی بنائی ہوئی تھی، جیسے پہلے زمانوں میں وہ کھینچ کے لاتے تھے نا، وہ ہتھ گاڑی بنائی ہوئی تھی. اس کے پہیے وغیرہ سب گولڈن تھے. ٹھیک ہے، گولڈن کیے ہوں گے. اور اس کے اوپر پیر صاحب کو بٹھایا ہوا تھا پورا دھولا بنا کر، اور کندھوں کے اوپر وہ ڈال کے وہ رسوں سے باندھا ہوا تھا اور کھینچ کے مرید لا رہے. تو تم گدھے ہی ہو نا، تم لوگ گدھے ہی ہو. اتنا مجھے افسوس ہوا. اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے باتھ روم نہیں یہ ظالم لے کر جائیں گے. پیروں کے لیے ان کی حاضریاں دیکھیں. اوہو، تو یہ بالکل غلط ہے جی. استاد کو احترام دینا ایک اچھی بات ہے، لیکن استاد کے لیے کوئی خاص نشستوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں علمی مقاصد کے لیے آپ کرتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہمارا کالج تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، تو 2 سٹیپ چڑھ کر ہر کمرے کے اندر انہوں نے سیمنٹ کا چبوترا 2 سٹیپ چڑھ کے بنایا ہوا تھا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ روسٹرم رکھا جاتا تھا، تاکہ استاد وہاں جو کھڑی ہیں وہ ہمیں دیکھیں اور ہمیں وہ نظر آئے پیچھے تک. اور اس سے آواز بھی ذرا اوپر سے جاتی ہے تو سب تک پہنچتی ہے. تو اس طرح کے انتظامات میں کوئی حرج نہیں. لیکن باقی اگر اس لیے اونچا بٹھا رہے ہیں کہ آپ انہیں اونچا سمجھ رہے ہیں، تو بھائی یہ تو اللہ کو پتا ہے، یہ چھوڑ دیں. بڑی افسوس کی باتیں ہیں جی، بڑی افسوس کی باتیں. تو بہرحال مومنوں کا حال تو یہ ہے کہ اتنی نیکیوں کے بعد بھی اللہ سے استغفار کرتے. استغفار کی کثرت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ اس سے غم سے نکلنے کا رستہ پیدا کر دیتے، اللہ اس کے لیے مشکلات کا حل عطا کر دیتے، اور اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتے، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک بے بسی ہے، ایک بے کسی ہے، ذاتی حیثیت میں بھی ہے اور اجتماعی حیثیت میں بھی ہے. تو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے ہم سب کو، تاکہ اللہ کریم ہم پر فضل کریں. آپ یاد کریں تو یونس علیہ السلام کی قوم کا اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے عذاب آتے دیکھا اور یونس موجود نہیں تھے، تو پھر وہ سارے میدان میں نکل کر بیٹھ گئے اور اللہ سے رو رو کر استغفار کی، تو اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا. تو استغفار کی کثرت کریں تاکہ اللہ ہمارے مسائل دور کرے، ذاتی بھی اور اجتماعی. یہ سب سے اہم حل. اللہ کی رحمتوں کو لانے کا، اور اس میں سب سے اچھا ٹائم ہے آخری رات کا. تو آج کل تو ویسے ہی 3:45 پہ تو اذان چلی گئی ہے. خیر